शाम के 10 बजे हमाद को आज़म शेराज़ी ने अपनी स्टडी में तलब कर लिया था। वो सुर्ख पड़ती आंखों को रगड़ कर अपना हुलिया दुरुस्त करता कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। आज़म शेराज़ी सामने काउच पर बैठे थे। उसकी मम्मी भी वहां मौजूद थी। उनका चेहरा सता हुआ था, आंखें भीगी हुई, वो सर झुकाए हुए थी। उन्होंने उसे नहीं देखा था। वो एक नज़र उन पर डालकर अपने दादा की तरफ देखने लगा। वो उठकर उसके सामने आ खड़े हुए। उनके तासुरात कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। वो उसे बहुत सख्त नज़रों से देख रहे थे। उन्हें उसके लहजे पर गुस्सा था। जिस अंदाज में उसने अपनी माँ से बासपुरस की थी, उस अंदाज पर भी। क्या ये ज़रूरी है कि तुम्हारी मम्मी किसी से भी मिलने से पहले तुमसे इजाज़त लें? वो उसके सामने खड़े थे, उससे कह रहे थे, तुमसे पूछकर किसी को गिफ्ट दें या ख्याल रखें या घूमने जाएं। जब से हमाद की आंखें सुर्ख पड़ने लगी, चेहरा गम और गुस्से का आकाश होने लगा। दादा वो बात क्यों नहीं करे जो वो सुनना चाहता था? वो उसकी मम्मी की बातों की नफ़ी या तरदीद क्यों नहीं कर रहे थे? वो फारिस नामी उस मुलाजिम लड़के की पहचान की वजाहत क्यों नहीं दे रहे थे? उन्हें सिर्फ उसके रवैये का गुस्सा था। वो सवाल जो उसने किए, वो एतराज़ जो उसने उठाए, वो बहस जो उसने की, उन्हें सिर्फ उस अमर का मसला था। तुम्हारा इस तरह से रिएक्ट करना गैर ज़रूरी और बचकाना अमल था। वो अब असल मुद्दे पर आए थे। आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं? हमाद के लहजे से कर्ब छलका था। ज़िंदगी के 23 साल गुजारने के बाद मुझे पता चलता है जिस लड़के को मैं नौकर समझता रहा हूँ वो मेरे डैड का बेटा है, और मेरी मम्मी उससे मिलती हैं, इंपॉर्टेंस देती हैं, उसके लिए वो मुझे इग्नोर करती हैं, और आप कह रहे हैं मेरा रद्द अमल बचकाना था। जमीला दाऊद ने कुछ अजियत से बेटे को देखा। वो इतना और इस कदर बदगुमान कैसे हो गया था? आप सब ने इतना अरसा मुझसे ये बात छुपाई? उसके लब हिले, नज़रें झुकी हुई थी। वो सब की इंतहा पर खड़ा था। ये बात इतनी अहम नहीं थी कि तुम्हें बताई जाती। उनकी आवाज़ खमकी, लहजा संजीदगी से पुर था। पुष्ट पर हाथ बांधे वो अब उसकी आंखों में देख रहे थे। हारून ने हमसे छुपकर उस 3rd क्लास औरत से शादी कर ली। तुम्हारा क्या ख्याल है हमें इस तमाम मसले से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए था? हमाद अब अपने दादा की तरफ देख रहा था। क्या हमें तुम्हारी मम्मी के ख़ानदान से दुश्मनी मोल लेनी चाहिए थी या फिर तुम्हारे डैड को आग कर देना चाहिए था? उनका सवाल भारी और लहजा भी उतनी ही सख्ती लिए हुए था। हमाद की आंखों में ज़ब्त की सुर्खी बढ़ गई। हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम तुम्हारे डैड को आग कर देते या उस बच्चे को कबूल करके अपने ख़ानदान का तमाशा बना लेते। जमीला दाऊद ने कुछ अजियत से आंखें मीच ली थीं। लेकिन हम उस फैमिली की बेहतरी चाहते थे, तुम्हारी बेहतरी। कंधों से थामकर उसकी आंखों में देखा। वो आंखें गहरी हेजल हो गई, चेहरा धुंधला पड़ गया। आज़म शेराज़ी ने एकदम से उसके कंधे छोड़ दिए। वक्त पलट कर पीछे कहीं किसी मंजर में कैद हो गया। एक अदालत लगी, एक फैसला हो गया। वो फैसला उनके कंधों पर ठहर गया। बिल्कुल हल्का फुल्का सा 2 लफ्ज़ी फैसला एकदम से सकील हो गया। हमाद ने अपने दादा के तासुरात बदलते देखे। हमें जो बेहतर और मुनासिब लगा हमने वो किया, उन्होंने संभल कर कहा। लहजे में मजबूती लौट आई, सख्ती, बरोदत और हाकमानापन लौट आया। उस लड़के का हमारे ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं। फ़ैसला वही जो 15 साल पहले हुआ था। ना उसने कभी हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर किया, ना वो कभी करेगा। हमाद ने अपने दादा को देखा। वो इतने यकीन और इतने वसूख से ये बात कैसे कह सकते थे? फारिस वजदान उनकी ज़िंदगियों में था। वो इस हकीकत से नज़रें कैसे चुरा सकते थे? उसकी वजह से उसका रिश्ता ख़त्म हो गया था। उसके डैड खुद को गैर ज़रूरी तौर पर मसरूफ़ रखते थे। उसकी मम्मी उस लड़के के लिए फिक्रमंद रहती थी और दादा को लगता था वो लड़का इंटरफेयर नहीं कर रहा। हमारी फैमिली में सवाए तुम्हारी मम्मी के और कोई उससे नहीं मिलता, तुम्हारे डैड भी नहीं। आज़म शेराज़ी ने संजीदगी से आगाह किया। तुम्हारी मम्मी खुद उससे मिलना चाहती हैं, यह उनका ज़ाती फैसला है, लेकिन हमने देखा है उन्होंने तुम्हारे हवाले से अपनी जिम्मेदारियों में कोताही कभी नहीं की। जमीला दाऊद ने सांस रोककर अपने ससुर को देखा था। वो उनकी साइड ले रहे थे, उनकी हमायत कर रहे थे। फारिस वजदान की हकीकत आया होगी, उस पर कोई सख्त रद्द अमल नहीं दे रहे थे। वो उस पर किसी भी किस्म की सख्ती नहीं दिखा रहे थे। मगर बाबा, यही तुम्हारी खामी है हमाद। तुम वहाँ अपना मवाजना करते हो जहाँ तुम्हारा मवाजना नहीं बनता। उन्होंने हमाद की बात काटी। हमाद अपनी जगह थम गया। उसके वजूद पर दरार सी पड़ने लगी। अगर कोई हमारी फैमिली का हिस्सा होता तो हमारे साथ ही रहता, इसलिए बिला वजह का इशू क्रिएट मत करो। उन्होंने आखिरी बात सख्त लहजे में कहकर उस पर सकूत तारी कर दिया। हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करें। आइंदा फारिस का जिक्र इस घर में नहीं होगा, ना ही तुम उसे अपने सर पर सवार करोगे। लहजे में अब कोई सख्ती नहीं थी, मगर एक तहकम ज़रूर झलक रहा था। अब तुम्हें अपनी मम्मी से माजरत करनी चाहिए।
وہ مٹھیاں بھیج کر کھڑا تھا، کشادہ پیشانی پر سلوٹیں تھی، آنکھوں میں قہر اترا ہوا تھا، غصہ ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا تھا، لیکن وہ دادا سے مزید کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا۔ فرق واضح تھا، باتیں صاف تھی، پہلے دادا صرف اس کی بات کرتے تھے، آج دادا صرف اس کی بات نہیں کر رہے تھے۔ موازنہ شروع ہو چکا تھا، اسے ایک دم سے احساس ہوا وہ سب کچھ کھو چکا ہے، خالی ہو رہا ہے۔ چنگاری سے آگ بھڑکی تھی، اس آگ نے پورے وجود کو لپیٹ میں لیا تھا۔ حماد، جمیلہ داؤد نے اسے پکارا تھا۔ ضبط کر کے وہ سیدھا اپنی ماں کی طرف بڑھ گیا، ان سے اپنے رویے کی معذرت کر لی۔ انہوں نے بے اختیار اسے خود سے لگا لیا، روتے ہوئے شکوہ بھی کر رہی تھی، وہ ان کی محبت پر شک کیسے کر سکتا ہے، وہ اتنا منفی کیسے سوچ سکتا ہے۔ ایک مکمل فیملی تھی ان کی، ایک حسین سا تعلق تھا سب کا، پھر یہ بدگمانی کیوں آ رہی تھی؟ وہ چپ چاپ سنتا رہا، غلطی بھی تسلیم کر لی۔ مسئلے بات سے حل ہوتے ہیں، خاموشی سے پیچیدہ۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا، انہوں نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، اجازت لے کر باہر نکلا، راہداری سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف جاتے اس کی مٹھیاں سختی سے بھنٹ گئی تھیں۔ ذہن میں فارس وجدان کا چہرہ تھا، آنکھوں میں شعلے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر راہیم آفاق کی کال آئی۔ اس نے پاکستان ٹائمنگ کا اندازہ کرتے کچھ حیرت سے کال ریسیو کر لی تھی۔ اتنی رات کے وہ کیوں فون کر رہا تھا؟ سلام دعا کے بعد اگلے چند لمحوں میں اس نے جو خبر دی، اس نے لمحے بھر کے لیے اس کے وجود پر ایک سکتہ طاری کر دیا۔ قلم ہاتھ میں تھا، چھوٹ کر کتاب پر جا گرا۔ پہلے ایک حادثہ سیڑھیوں کا تھا، اب ایک حادثہ سوئمنگ پول کا تھا۔ آرزو جہانگیر کا بیٹا عیسیٰ 4 گھنٹوں تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد دم توڑ گیا تھا۔ آج صبح اس کا جنازہ تھا، تدفین بھی ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی اور صدمے کی کیفیت میں کرسی کے ساتھ پشت ٹکائے بیٹھا رہ گیا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی ناکافی ہو گئی، وسیع کمرے کا ماحول گھٹن زدہ ہو گیا۔ بمشکل سانس لیتے اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے آرزو جہانگیر کا نام سرچ کیا۔ وہ عورت امریکہ میں کسی گرینڈ فیسٹیول میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کر رہی تھی۔ اس کی کچھ دیر پہلے تک لی جانے والی تازہ ترین تصویریں انٹرنیٹ پر ڈال دی گئی تھیں۔ وہ ساکت نگاہوں سے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ تکبر سے گردن سیدھی کیے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی کوئی خبر نہیں تھی، خبر تھی بھی تو کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے لیے وہ تقریب اہم تھی، اپنا نام اہم تھا، اپنے فینس اہم تھے۔ اس کے اندر ایک دم سے غصے کا وبال اٹھا تھا۔ وہ ایسی عورت کا بیٹا ہے، اسے اپنے وجود سے گھن آئی۔ وہ ایسی عورت کی شبیہ ہے، اسے اپنے چہرے سے نفرت ہوئی۔ اسے اپنا وجود نوچنے، اپنی رگوں سے اس کا خون کھینچنے کا جی چاہا۔ اس کے وجود سے قید آرزو جہانگیر کی وجہ سے بڑھتی گئی تھی۔ اس کے حصے میں مظالم آرزو جہانگیر کی وجہ سے آئے تھے۔ موبائل سکرین پھر سے روشن ہوئی، راہیم کال کر رہا تھا۔ اس نے سانس لیتے ہوئے سر تھام لیا۔ اب ہر کوئی تمہارے دادا جیسا تو نہیں ہوتا، ایکسٹرا سیکیورٹی دے کر زندہ رکھیں۔ موازنے اور احتساب کی پہلی سیڑھی پر اس کے قدم بے ساختہ لڑکھڑا کے، اس کی سوچ بھٹک کے، اس کا ذہن منتشر ہونے لگا۔ چاہیں تو یہیں تمہاری جان لے سکتے ہیں۔ وہ گہری سانس لیتا خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی دلدل میں وہ دھنستا جا رہا تھا۔ وہ تمہارے دادا ہیں، لاکھ پتھر دل سے ہی ٹرائی ٹو پروٹیکٹ یو۔ منظر دھندلے پڑے، آوازیں گڑمڑ ہونے لگیں۔ مجھے اسے زندہ رکھنا ہی تھا، یہی وعدہ تھا۔ وعدہ اعظم شیرازی کا، ہارون شیرازی کا وعدہ۔ اندر ایک بحث چھڑ گئی تھی، زندگی کی تمام تر تلخیاں ایک طرف تھی، اعظم شیرازی کا وہ تنہا فیصلہ ایک طرف۔ وہ اپنے اعصاب پر قابو پاتے کپڑوں سمیت شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ کمرے میں موبائل ہنوز بجتا رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا۔ جمیلہ داؤد آفس روم کے آدھے کھلے دروازے کے سامنے دستک دیتے دیتے رک گئی تھیں۔ اعظم شیرازی کوچ پر بیٹھے تھے، حیدر پشت پر ہاتھ باندھے ان کے سامنے مؤدب سا کھڑا تھا، تفصیلات سے کچھ آگاہ کرتا ہوا۔ ان کا سوال سن کر انہیں جواب دیتا ہوا فاصلہ اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ ان کی گفتگو نہ سن پاتی۔ پہلے پہن انہیں لگا حماد کی بات ہو رہی ہے، دوسرے ہی پل انکشاف ہوا بات حماد کی نہیں، فارس وجدان کی ہو رہی تھی۔ وہ اس کے متعلق حیدر سے پوچھ رہے تھے، اس کا رزلٹ کیسا آیا تھا، اس کے معمولات کیسے چل رہے تھے، اس کے دوست کیسے تھے، حالات کیسے تھے، زندگی کیسی تھی۔ حیدر انہیں سب بتاتا جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے جمیلہ داؤد ہی اسے فائنینشلی سپورٹ کر رہی تھی، انہوں نے اس بارے میں ان سے کوئی استفسار نہیں کیا تھا۔ فارس وجدان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، وہ اب تک یہی سمجھتی رہی تھی، مگر آج علم ہوا ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس کے پل پل کی خبر ان تک پہنچ رہی تھی۔ وہ ڈرگز نہ لیتا ہو، کسی غلط سرگرمی میں نہ پڑ گیا ہو، کسی مسئلے سے دو چار نہ ہو، وہ خدشات کی لے پر سوال کر رہے تھے۔
ان کے انداز اور لہجے میں عجیب سی فکر جھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بظاہر سختی اور برودت لیے ہوئے تاثرات تھے، مگر وہ ایک جھلک دیکھ کر ہی جان گئی تھی اعظم شیرازی اس لمحے وہ نہیں تھے جو ہمیشہ ہوا کرتے تھے۔ کہیں کچھ صحیح معنوں میں بدل گیا تھا۔ ممکن ہے وہ ابھی بھی ہارون کی وجہ سے، انہوں نے اس تغیر کو کوئی وجہ دینا چاہی مگر دے نہ سکیں۔ ہارون شیرازی نے آج تک اپنے بیٹے کے متعلق گھر کے کسی فرد سے بات نہیں کی تھی، کوئی سٹینڈ نہیں لیا تھا، کوئی فکر نہیں دکھائی تھی۔ اس نے تو کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کا بیٹا کن حالات میں تھا۔ گہری سانس لے کر وہ دروازے پر دستک دیتی اندر آ گئیں۔ حیدر اجازت دیتا اسی وقت چلا گیا۔ کھانا لگ چکا ہے، انہوں نے کہا۔ وہ سر ہلاتے اٹھ گئے۔ ڈائننگ ہال میں کھانے کے دوران ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ صرف ہارون ہی تھے جو بات کر رہے تھے۔ حماد کا سر جھکا ہوا تھا، مختصر ہوں ہاں میں جواب دیتا۔ وہ اپنے دادا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ مختلف ڈشز اس کے سامنے رکھتے ہوئے جمیلہ داؤد خود بھی اس سے مخاطب ہو رہی۔ کھانا کھانے کے بعد ہارون اور اعظم شیرازی جا چکے تو انہوں نے فرصت سے فارس کو کال کی۔ تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ اچھا ہو گیا۔ وہ بیگ کندھے سے لگائے اپنی یونیورسٹی کو ہال وے سے گزر رہا تھا۔ پیچھے اسٹوڈنٹس کا شور اور آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کیفیٹیریا میں چلا گیا، ویڈیو کال ہو رہی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ فارس اپنی میز پر اکیلا بیٹھا تھا، اس کے آس پاس سے کوئی گزر نہیں رہا تھا، کسی نے مخاطب کر کے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تم نے دوست نہیں بنائے؟ وہ حیدر کی باتیں سن چکی تھی۔ فارس وجدان ہمیشہ ہر جگہ تنہا ہی نظر آتا تھا۔ ضرورت نہیں پڑی۔ اب وہ موبائل کو سیدھا رکھے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ حماد کا فرینڈ سرکل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اور ایک فارس تھا جس کی کانٹیکٹ لسٹ میں بامشکل ہی چند نمبر محفوظ تھے۔ 3 تو وہ جانتی تھی، راہیم، جیمز اور ولیم۔ ایک مسز گرانٹ کا تھا، باقی وہ خود تھیں، اور بس۔ میں نے تم سے کہا تھا یونیورسٹی لائف انجوائے کرو، فرینڈز بناؤ۔ اس نے مسکرا کر سن لیا مگر جواب نہیں دیا۔ بات کرنے کے لیے اور بہت کچھ تھا۔ وہ اب انہیں کلاسز شیڈول کے بارے میں بتانے لگا۔ جیمز کے ساتھ کلائمبنگ سینٹر جانے کا ارادہ تھا، اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ مسز گرانٹ کے ساتھ وہ اگلے ہفتے کچھ دنوں کے لیے فرن ڈسٹرکٹ جانے والے تھے، جہاں ان کا آبائی گھر تھا۔ فری کی موج مستی اور دعوت۔ انہیں حیرت ہوئی کہ تینوں کیسے مان گئے۔ یہ تو بعد میں علم ہوا کہ وہ راہیم کو جلانا چاہتے تھے، جس طرح وہ پاکستان بھر میں ان کے بغیر ہی موج مستیاں کرتا پھر رہا تھا۔ بس یہ سب اس لیے تھا۔ وہ سن کر مسکراتی۔ یہ ظاہر تھا کہ فارس وجدان کی نفسیات پر کافی اچھا اثر پڑ گیا تھا۔ اس کا چہرہ اب کسی دکھ یا غم سے بوجھل نہیں لگتا تھا۔ اس کی خاموشی اب زیادہ طویل نہیں ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کے رنگ اب انہیں دکھائی دے جاتے تھے۔ وہ کھل کر ہنسنے اور مسکرانے بھی لگا تھا۔ دادا سے الگ ہونے کا فیصلہ اس کے لیے بہترین ثابت ہوا تھا۔ جو بوجھ اس کے اعصاب پر پڑتا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ عزت اور خودداری کا احساس نئی منزلوں کی جانب گامزن کر چکا تھا۔ اس کی شخصیت کی یہ تبدیلی انہیں اچھی لگی تھی۔ بات ختم ہو گئی تو وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ پلر کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے حماد شیرازی نے مٹھیاں سختی سے بھینچ لی تھی۔ اس کے چہرے پر دھوپ پڑ رہی تھی، آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ آواز اب صرف فارس کی تھی جو اس کے اندر اور بہت اندر تک گونج رہی تھی۔ راہیم گلاسز درست کرتا لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے اکڑ کر بیٹھا تھا۔ جیمز، ولیم اور فارس سبھی آن لائن تھے۔ وہ اپنی سیر و تفریح کے قصے سنا رہا تھا، باقی 2 تو توجہ سے سن رہے تھے، مگر فارس کی نگاہیں اس کے کمرے کا جائزہ لینے میں لگی ہوئی تھیں۔ ہر بار اس کا کمرہ مختلف ہوتا۔ تم پاکستان گھوم رہے ہو یا پاکستان تمہارے پیچھے گھوم رہا ہے؟ فی الحال تو دونوں کام ہو رہے ہیں۔ خودسیانہ ہو کر ہنسا۔ یعنی تم کسی الٹے سیدھے کام میں پڑ گئے ہو؟ فارس نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ غلطی صرف میں نے تمہاری ذمہ داری لیتے وقت کی تھی، باقی کوئی بھی کام ہو میں سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ فارس لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ خاص کام کیا ہے جس کے بارے میں تم نے ہمیں بتانا تھا؟ جیمز نے ایک دم سے اسے یاد دلاتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں، وہ خاص کام 20,000 پاؤنڈز والا۔ ولیم بھی اپنی نیند سے جاگا۔ پاؤنڈز نہیں، روپیز۔ راہیم نے توصیح کی۔ نوٹ پیڈ پر خالی لکیریں کھینچتے فارس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیسا کام؟ اصل میں سنجیدگی سے بات کرتے راہیم لیپ ٹاپ اسکرین پر جھکا، سسپینس کی انتہا کرتے اپنی آواز پست کی۔ مجھے کسی کو اغوا کرنا ہے۔ فارس ششدر رہ گیا۔ جیمز اور ولیم کے منہ کھل گئے۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ وہ چیخ اٹھا۔ نہیں، میرا مائنڈ میرے اندر ہی ہے۔ وہ مزے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ کس کو اغوا کرنا ہے؟ کیوں اغوا کرنا ہے؟ جیمز اور ولیم لیپ ٹاپ میں گھس گئے۔ راہیم مزید اکڑ گیا۔ اس نے فوراً گلاسز ہٹا کر سیاہ گوگلز لگا لیے کہ وہ بہت معتبر اور پروفیشنل سی شخصیت لگے۔ تو غور سے سنو سب، مجھے ایک بچے کو اغوا کرنا ہے۔
جرائم کے علاوہ تمہارا دماغ اور کسی چیز میں چلتا بھی ہے یا نہیں؟ فارس کو اس پر ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا۔ ایک تو میں جب بھی نیکی کا کام کرتا ہوں تم میرے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ نیکی؟ تم ایک بچے کو اغوا کرو گے اور یہ نیکی ہے؟ ان کی بحث چھڑ گئی۔ تو بچے کو اغوا کروا کون رہا ہے؟ تم یہ بھی تو دیکھو، اس کا بیچارہ سگا باپ۔ جیمز اور ولیم نے مشترکہ او کہہ کر بات کو سمجھا۔ 20,000 روپے کے لیے نیکی ہو رہی ہے؟ فارس نے طنز کیا۔ پوری بات تو سن لو پہلے، پھر لیکچر دینا۔ دوست ہے میرا، اس کی بیوی رشتے میں کزن بھی ہے، دونوں فیملیز کے درمیان بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ مسئلہ بڑوں کا ہے لیکن بیچ میں وہ دونوں پس رہے ہیں۔ لڑکے والے باپ کو بچے سے بھی نہیں ملنے دے رہے، تو میں چند گھنٹوں کے لیے اسے غائب کروں گا اور اسے واپس لے آؤں گا۔ فارس نے ضبط کر کے اس کی پوری بات صبر و تحمل سے سنی۔ اگر جو بچے نے منہ کھول کر تمہارا بھانڈا پھوڑ دیا تو؟ وہ 2 سال کا ہے، کیا بولے گا؟ راہم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ 5 منٹ کا کام ہے یار، اس نے چٹکی بجائی۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے بس گلی کے نکڑ تک جا کر واپس آ جانا ہے۔ فارس کو ایک دم سے راہم پر شک ہوا۔ کیسی کیسی سرگرمیوں میں ملوث ہو رہا ہوگا یہ؟ جیمز اور ولیم حد سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے۔ اٹ از ناٹ اے کرائم یو نو، راہم ایک بچے کو اس کے باپ سے ملوا رہا ہے۔ بھلا وہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کوئی ان کے راہم کو مجرم کہے؟ طے پایا کہ وہ کل ہی کسی بہانے لڑکی والوں کے گھر جائے گا اور بچے کو کسی طرح اغوا کر کے اپنے دوست کے پاس لے جائے گا۔ اوہ، تم کوشش کرنا اگر بیبی کاٹ سے بچے کو اٹھاؤ تو اندر کچھ رکھ دینا جس سے سب کو یہی لگے کہ بچہ ابھی بھی وہیں ہے۔ جیمز کے رائٹرانہ مشورے شروع ہو چکے تھے۔ 2 سال کا ہے وہ، بیبی کاٹ میں کیا کر رہا ہوگا؟ ولیم نے گھرکا۔ راہم ایک بچے کے ساتھ تمہیں دیوار پھلانگنے میں کتنی دقت ہوگی؟ جیمز کو اور فکر ہوئی۔ شاید تمہیں یاد نہیں، فلورا اور ہیری کے پنجرے کے ساتھ یہ مسز گرانٹ کی کھڑکی تک کیسے چڑھ کر گیا تھا؟ بالکل بندر کی طرح۔ بندر کی طرح؟ راہم معترض ہوا۔ تو ہم اور کیا کہیں؟ وہ اس کے تاثرات سے خائف ہوئے کہ کہیں اس ساری کارروائی سے انہیں بلاک ہی نہ کر دیا جائے۔ جس وقت وہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی فارس ضبط کیے چپ رہا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی چلا گیا۔ جیمز اور ولیم پل پل کی خبر اسے دیتے رہے۔ دوپہر 3 بجے کے بعد راہم آفاق کے ساتھ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ آخری بار جب بات ہوئی تو اس نے یہی بتایا کہ وہ بس پہنچ گیا ہے، آگے کیا ہوا کچھ خبر نہیں تھی۔ شام تک انہوں نے اس کا انتظار کیا اور پھر یقین کر لیا کہ وہ پکڑا گیا ہوگا۔ اب اتنے بھرے پڑے گھرانے میں پورے خاندان کی موجودگی میں ایک بچے کو غائب کرنا کوئی آسان کام تھوڑی نہ تھا۔ یہ تو راہم تھا جسے لگ رہا تھا بس یوں گیا اور یوں آیا، کہہ تو رہا تھا ملاقات کے بہانے جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے ارادہ بدل لیا اور دیوار پھلانگی ہو اور کسی ماموں چچا کی بندوق کی ضد میں آیا ہو۔ وہ سینکڑوں طریقے سے اسے بھاگتے گرتے گولی کھاتے پھسلتے مرتے دیکھ چکے تھے۔ جیمز کا رائٹرانہ دماغ ان کے چھکے چھڑا رہا تھا۔ فارس اور ولیم نے اسے چھڑک کر اس کا منہ بند کروا دیا۔ رات گئے تک وہ راہم سے رابطے کی کوشش کرتے رہے، تھک ہار کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے، کروٹیں بدلتے رات گزر گئی، نہ بے چینی کم ہوئی اور نہ ٹھیک سے نیند آ سکی۔ اگلے دن دوپہر 12 بجے اس سے رابطہ ہو سکا۔ مشن از کمپلیٹڈ۔ بچے اور بچے کے باپ کے ساتھ لی گئی سیلفی انہیں بھیجی۔ وہ اسے بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ کر مایوس ہوئے۔ تمہیں گولی نہیں لگی؟ دیوار سے نہیں گرے؟ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی؟ تمہیں پولیس نے نہیں پکڑا؟ انہیں اتنے بڑے ایڈونچر کا اختتام بہت بوجھل اور بورنگ لگا۔ تم تینوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے بہتر ہے انسان سانپ پال لے۔ راہم کو غصہ چڑھ گیا۔ ہم بندر پالیں گے، انہوں نے طے کر لیا۔ راہم نے تینوں کو بلاک کر دیا۔ فائنانس MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس نے انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا تو سب سے پہلے جمیلہ داؤد سے بات کی، ان سے دعا کا کہا۔ وہ زندگی کے ہر موڑ پر قدم ملائے اس کے ساتھ ساتھ تھیں، اس کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتی ہوئی، مثبت راہ دکھا کر آگے بڑھنے کا شوق دلاتی ہوئی۔ اس نے اپنی پہلی سیلری بھی انہیں ہی بھیجی، وہ چاہتا تھا وہ اسے خرچ کریں، انہوں نے سنبھال کر رکھ لی۔ جانتا ہوں آپ کی ایک پینٹنگ کی قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی، میرے لیے تمہاری پہلی تنخواہ سے زیادہ مہنگی کوئی پینٹنگ نہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتا مسکرا دیا، اس کی مسکراہٹ انہیں خوشی کا احساس دلاتی۔ وہ ان کا بیٹا تھا، اس کی ہر خوشی اور کامیابی ان کے لیے باعث افتخار تھی۔ وہ اسے زندگی میں مطمئن اور کامیاب دیکھنا چاہتی تھیں۔ جس کمپنی سے اس نے انٹرنشپ کی اسی کمپنی نے اس کی سکل سے متاثر ہو کر اسسٹنٹ مینیجر اکاؤنٹنگ کی جاب آفر کر دی۔ راہم کو علم ہوا تو اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ اگر جو میں تمہیں کبھی غنڈہ بننے کا مشورہ نہ دیتا تو تم کبھی بھی اس مقام پر نہ ہوتے جہاں ہو۔ میں پتہ نہیں تمہیں کال کیوں کرتا ہوں۔ فارس کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، وہ ہنس دیا۔ سو ہیپی فار یو برو۔ اس نے پھر تھمز اپ دکھا کر اسے سراہا۔ جب تم اپنا بزنس شروع کرو تو پارٹنرشپ کے لیے میں حاضر۔ جس دن میرا اپنا بزنس ڈبونے کا ارادہ ہوگا میں ضرور تم سے رابطہ کروں گا، اس نے کہا۔ راہم ڈھٹائی سے ہنستا رہا۔
اس نے گرین وچ میں ہی کرائے پر چھوٹا سا فلیٹ لے لیا۔ اب وہ اپنے تمام اخراجات خود اٹھا رہا تھا۔ چاہتا تھا اب جمیلہ داؤد اسے فائنینشلی سپورٹ نہ کرے، مگر وہ پھر بھی اس کے بینک اکاؤنٹ میں ماہانہ رقم ٹرانسفر کر دیا کرتی۔ اب میں جاب کر رہا ہوں ممی، تو کرتے رہو، میں نے کچھ کہا؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھتی۔ میں پیسے استعمال نہیں کروں گا، ضائع ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ تو مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ لائف میں بالکل سیٹل ہو گئے ہو؟ جی ہاں۔ وہ لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پھر تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا ہی تھا کہ ایک دم سے کھانسی شروع ہو گئی۔ دھیان سے بیٹا۔ اس نے سنبھل کر سانس لے کر ان کی طرف دیکھا، کچھ صدمے سے۔ کیا خیال ہے تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھوں؟ وہ اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر کہنے لگی، میں 24 سال کا ہوں ممی، شادی کے لیے بالکل مناسب ایج ہے۔ اگلے 10 سالوں تک میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ جمیلہ خفا ہوگی، یہ آج کل کے لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حماد بھی کہتا ہے ابھی شادی نہیں کرنی، تم بھی یہی کہہ رہے ہو، پھر کب کرنی ہے شادی؟ حماد کے ذکر پر اس کی مسکراہٹ ایک دم سے سمٹ کی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ان کی زندگی یا معاملات ایک جیسے تھے، مگر انجانے میں جمیلہ داؤد اکثر اس کا نام لے جاتی۔ اس کے کسی نہ کسی رویے یا جواب سے انہیں حماد یاد آ جاتا۔ وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، حماد بھی یہی کہتا ہے۔ ہر بار یہ مماثلت اس پر خاموشی سے طاری کر دیتی تھی۔ وہ خود میں شیرازی خاندان کے کسی فرد کی شبیہ یا جھلک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حماد اور اس کا نہ موازنہ تھا، نہ مقابلہ تھا، نہ برابری تھی۔ اسے اپنے بڑے بھائی کی نفرتوں کا ادراک بچپن سے تھا، مگر جمیلہ داؤد کے لیے وہ دونوں برابر تھے۔ کہاں کھو گئے؟ یہیں ہوں۔ کیا تمہیں کبھی بھی کوئی لڑکی پسند نہیں آئی؟ متبسم لہجے میں قدرے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ ممی، وہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی، وہ چڑ گیا تھا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر کے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں، شادی کے لیے سوچو، مائنڈ نہیں بن رہا تو بھی بناؤ، یہ کوئی بات نہیں کہ 10 سال بعد کرو گے یا 15 سال بعد۔ وہ چپ رہا۔ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو ابھی کر لو، کیریئر سے ذہن نہیں بھٹکے گا، بلکہ تم اپنی فیملی کے لیے مزید محنت کرو گے، زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، تمہیں اپنے اہداف سمجھ میں آنے لگیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم اپنی زندگی میں سیٹل ہو جاؤ گے۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی دلیل، اعتراض، کچھ نہیں دیا۔ زندگی، محبت، رشتے اور خوشیوں پر اسے اپنا حق کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں نہ کوئی لڑکی تھی، نہ کسی کو لانے کا کوئی ارادہ تھا، نہ اس کے احساسات ایسے تھے، نہ ترجیحات میں کوئی شامل تھا۔ یہ ایک سرسری سی بات تھی، فیصلہ تو پھر بھی اس کا ہی تھا۔ اس نے واضح انکار کر دیا، وہ ایسا کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ اس نے جمیلہ داؤد کو بتا دیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بہت جلد اپنا ارادہ بدلنے والا تھا، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والا تھا، ایک نیا رشتہ نبھانے والا تھا۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی سوچ، اس کا ذہن، اس کے احساسات ایک بار پھر اس پر کڑی آزمائش بن کر اترنے والے تھے۔ ادینہ زبیر سے اس کی پہلی ملاقات اسی کمپنی میں ہی ہوئی تھی جس میں وہ جاب کر رہا تھا۔ اس کے ڈیڈ فائنانس مینیجر تھے۔ وہ ان کے آفس میں انہیں کچھ ضروری فائلز دینے آیا تھا جہاں وہ پہلے سے موجود تھی۔ موبائل سکرین پر سکرولنگ کرتی اس کی نگاہ جوں ہی اٹھی وہیں ٹھہر گئی۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اجلت میں قدم اٹھا کر اندر داخل ہوتا اپنی جگہ رک گیا تھا۔ فائنانس مینیجر سہیل صاحب کہیں نہیں تھے۔ اسے بہت فرصت اور غور سے دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈائریکٹر نے بلایا تھا تو وہ وہیں گئے ہیں؟ اس نے گفتگو میں خود ہی پہل کر دی۔ سیاہ جینس پر سرخ ٹاپ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ نزاکت سے میز کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوگی۔ آپ رک کر انتظار کر سکتے ہیں۔ ادینہ کی بات سنتے خفیف سا سر ہلا کر وہ وہیں رک۔ بائی دا وے، آئی ایم ادینہ زبیر، تعارف کرواتے ہوئے اس نے آفس ٹیبل کی طرف گردن کو جھکایا۔ ان کی بیٹی۔ وہ اس کمپنی میں غالباً نیا تھا، تبھی وہ اس سے ناواقف تھا، مگر حیرت اس بات کی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی ایک نظر ڈال کر اسے دوبارہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے گفتگو میں پہل نہیں کی تھی، کوئی اس کے حسن کا سیر نہیں ہوا تھا۔ عموماً لوگ خود ہی اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتے، اس کے آگے پیچھے پھرتے، اس سے ناز اٹھوانے کی عادت تھی، مگر یہاں معاملہ الٹ پڑ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کے سحر انگیز روپ اور شخصیت کے اثر میں آتے ہی پہل اس نے کر دی تھی۔ جواباً رد عمل ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ایک تعارف اس کا تھا، دوسرا تعارف اس کا ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کلائی موڑ کر وقت دیکھتا گلاس ڈور کے سامنے ہی کھڑا رہ گیا۔ عقب میں اسٹاف کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سہیل صاحب آ گئے تھے۔ وہ فائل لیے ان کی آفس ٹیبل کی طرف آ گیا۔ انہوں نے اپنی کرسی سنبھال لی تھی، تاہم وہ جھک کر فائل میں کچھ ڈاکومنٹس پر نشاندہی کرتے ہوئے خالص برٹش لہجے میں انہیں تفصیل سے کچھ بتانے لگا تھا۔ وہ سنتے ہوئے سر ہلا۔
متاثر ہو کر سراہ بھی رہے تھے اس کی کوشش اور اس کی اسٹریٹجیز کو بھی. وہ دونوں بات کر رہے تھے اور ادینہ زبیر ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کا جائزہ لے رہی تھی. وہ اسے اچھا لگا تھا. کون ہے یہ؟ کوئی نیا امپلائی؟ کہاں سے ہے؟ وہ جا چکا تو اس نے اپنے ڈیڈ سے پوچھا. وہ پاکستان سے اب لوٹی تھی. تبھی نہیں جانتی تھی. انہوں نے مختصراً اس کے بارے میں بتایا. وہ اس کی صلاحیت اور قابلیت کی بھی تعریف کر رہے تھے. اپنے ڈیڈ کے آفس سے نکلنے کے بعد وہ رک کر سامنے دیکھنے لگی. شرٹ کی آستین کونیوں تک فولڈ کیے وہ میز پر ہتھیلیاں جمائے اسٹاف سے بات کر رہا تھا. اگلے کئی دنوں تک وہ بے نیاز سا چہرہ، وہ آنکھیں، وہ مضبوط اور توانا سراپا اس کے حواسوں پر چھایا رہا. وہ اپنے ڈیڈ کے آفس میں کبھی کبھار ہی جاتی تھی. اب روز جانے لگی. نگاہیں فارغ وجدان کی تلاش میں رہتی. وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا کال سنتے، فائل دیکھتے، لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہیں جمائے تیزی سے ٹائپ کرتے انتہا کا مصروف نظر آتا. وہ گلاس والز کے اس پار دیوار سے لگ کر اسے دیکھتی رہتی. کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پرفیکٹ، اتنا مکمل؟ اور پھر کوئی اسے اس طرح نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ جتنی بار وہ وہاں آئی اس نے ہر بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور ہر بار اس کی سخت نظروں کی ہی زد میں آئی. نو لفٹ کا سائن واضح تھا. اس کا رویہ صرف اس کے ساتھ ہی نہیں، کمپنی کے فیمیل سٹاف کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. اس کے حد درجہ بے پرواہ رویے سے وہ پھر بھی دل برداشتہ نہ ہوئی. نہ ہی اس نے کمپنی میں آنا ترک کیا. اپنے جذبات احساسات کو سمجھتے اس پر ایک دم سے انکشاف ہوا. وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے. جو چہرہ دن رات آنکھوں میں رہے اور جس کی ایک جھلک دیکھنے کو ہی دل بے قرار رہے، اسے پانے کی خواہش سر اٹھاتی اور اس کے اندر بھی اٹھانے لگی. وہ اس اجنبیت کو مٹانا چاہتی تھی. وہ فارغ وجدان کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی. اس کا سکون ختم ہونے لگا. نیند غائب ہونے لگی. اس نے خاصی سوچ وچار کے بعد ویکینڈ پر گھر میں ڈنر کا پلان رکھ لیا. اس کے ڈیڈ اکثر اپنے پاکستانی کولیگ کو ڈنر پر مدعو کرتے رہتے. وہ جانتی تھی اس بار فارغ بھی ان میں شامل ہونے والا تھا. اس رات وہ خاص طور پر تیاری تھی. اس نے سفید رنگ کی اسکرٹ پر ہلکے جامنی رنگ کا سویٹر پہنا، سنہرے بالوں کو اونچی پونی میں مقید کیا، گول گول ایئر رنگز پہنے، لائٹ سا میک اپ کیا. ڈور بیل بجتے ہی اس نے فوراً سے دروازہ کھولا. نیلگو جینس پر سیاہ شرٹ زیب تن کیے وہ بالکل عام سے حلیے میں کھڑا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا. اس کے بال اوپر کو اٹھے ہوئے تھے. نفیس فریم لیس گلاسز سے جھانکتی آنکھوں میں ہنوز اجنبیت سی ٹھہری ہوئی تھی. اس نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا. وہ مہمان بن کر اس گھر میں آیا تھا. بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کر سکا، نہ ہی کسی قسم کا سخت رویہ دکھا سکا. وہ بات بات پر اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے جواب دینا پڑ رہا تھا. اس رات وہ دیگر مہمانوں کی موجودگی میں سہیل صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے ہی گھر میں ان کی بیٹی کو نظر انداز نہیں کر سکا تھا. اس رات پہلی بار ادینہ زبیر کو اسے قریب سے دیکھنے اور جانچنے کا موقع ملا. وہ کم کو خاموش دبا اور سنجیدہ سا نوجوان تھا. اس کی شخصیت میں لاابالی پن نہیں تھا. وہ اپنی عمر سے زیادہ میچور نظر آتا. باتیں مختصر مگر جامع مفہوم لیے ہوتی. خواہ سیاست ہو یا کاروباری بحث، اس کی گفتگو سے اچھی لگی تھی. اپنے ڈیڈ کے موبائل سے اس کا نمبر حاصل کر کے وہ اسے کالز اور میسج کرنے لگی. کبھی رات کے وقت، کبھی آفس ٹائمنگ کے دوران. کبھی وہ اسی پارک میں آ جاتی جہاں وہ اکثر جاگنگ کرتا، اسی جم میں بھی جہاں وہ ورک آؤٹ کے لیے جاتا. وہ اس کے ساتھ رابطے میں رہ کر، اس سے بات کر کے، اس کے ساتھ ملاقات کر کے اس کے لیے لازم و ملزوم ہونا چاہتی تھی. ساری جستجو لگن اس کی طرف سے تھی. وہ ایک ابتدا سے چاہنے لگی تھی. مگر فارغ وجدان کا رویہ ایک سا تھا، محتاط، ریزرو سا، خاموش، فارمیلٹی پوری کرتا ہوا. اس کے ڈیڈ کی وجہ سے اس کے ساتھ لحاظ برتتا ہوا. وہ اس کے سرد رویے سے عاجز آنے لگی. کیا اسے محبت کا اعتراف کر لینا چاہیے؟ تھک ہار کر اس نے سوچا. وہ محبتوں کا اعتراف سننے کی عادت. خود سے اعتراف اس نے کبھی نہیں کیا تھا. کوئی اسے اپنے قابل لگا ہی نہیں تھا. کوئی اسے اپنے پہلو میں جچتا ہوا محسوس ہوا ہی نہیں تھا. فارغ وجدان وہ واحد انسان تھا جس کی ایک جھلک اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیتی تھی، جس کی آواز سننے کو وہ بے تاب رہنے لگی تھی، جس کا ساتھ اب اسے عمر بھر کے لیے چاہیے تھا. راستہ ایک ہی تھا، حل بھی ایک. وہ اس سے ملے اور اپنے جذبات کا اظہار کر دے. اس نے ویکینڈ پر ضروری بات کے لیے اسے ریستوران میں بلایا اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا. اگلے کئی لمحوں تک آنکھوں میں ایک ناسمجھی کا تاثر لیے وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھتا رہا. تم نے مجھے یہاں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے؟ ادینہ زبیر کو ایک دم سے اپنا وجود خاک ہوتا ہوا محسوس ہوا. انا اس کی بھی تھی، عزت نفس بھی. وہ اس شخص کے لیے جتنا خود کو چکا رہی تھی وہ اتنا ہی اس کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا تھا. ہاں، اس کے لب ہلے. میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں. دیر از نو سچ تھنگ کالڈ لو. محبت نام کی کوئی چیز نہیں. ادینہ، تم سادے اسے دیکھ کر رہ گی.
میرے دل میں تو ہے تمہارے لیے، ہمت جوڑ کر بولی، ورنہ اس نے پرخچے اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اسی وقت ٹیبل چھوڑ کر اٹھ گیا۔ وہ عجلت میں قدم اٹھاتی تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ ریستوران کے باہر لوگوں کے ہجوم میں کہیں وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ محبت کرتی ہوں میں تم سے، اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں فارس۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے بلند آواز میں کہا۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑاتا وہ اسے حیران ہو کر دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نیلی بلورے آنکھیں مکمل طور پر بھر گئی، اس کا چہرہ بھی سرخ پڑنے لگا تھا، وہ جیسے بس اب رو دینے کو تھی۔ تم اس طرح میری محبت کو نہیں ٹھکرا سکتے، اس نے کہہ دیا، مگر میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ادینہ زبیر کے اندر ایک دم سے اذیت نے سر اٹھایا تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میرے لیے صرف یہ اہم ہے کہ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ ہر وہ بات جو فارس وجدان کو کہنی چاہیے تھی اب وہ کہہ رہی تھی، ہر وہ ابتدا جو ایک مرد سے ہونی چاہیے تھی وہ خود کر رہی تھی۔ فارس وجدان جیسے اب اس کی ضد ہو چکا تھا، اسے تسخیر کرنا ہی تھا، اس کے ساتھ صرف وہی سچ سکتا تھا، اس کا انتخاب صرف وہی ہو سکتا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر معذرت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد وہ اسے پارک میں ملی، وہ جاگنگ ٹریک سے اتر کر سبزے پر بیٹھا تھا اور وہ وہیں آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر وہی بات شروع کر دی، تم ایک ایسے انسان کے ساتھ کیوں رہنا چاہو گی جو محبت پر یقین ہی نہیں رکھتا؟ وہ اب سامنے کہیں دیکھ رہا تھا۔ دل کا معاملہ ہے، کیا کہہ سکتی ہوں؟ لبوں پر مسکراہٹ لی آہستہ سے بولی۔ نگاہیں جاگنگ ٹریک پر ایک جوڑے پر پڑی، برابر قدم اٹھاتے ہنستے بھاگتے ہوئے۔ میں بھی زندگی کے ٹریک پر تمہارے ساتھ اسی طرح چلنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ چلو گی تو خاک ہو جاؤ گی۔ اس نے پانی کی بوتل لبوں سے لگا لی۔ تمہارے ساتھ خاک ہونا بھی قبول ہے، اس کے لہجے میں مسرت کا رنگ چلکا۔ مگر میں نہیں چاہوں گا کوئی میری وجہ سے خاک ہو، جواب دے کر اٹھ گیا۔ اس کا وہ جواب اسے کئی دنوں کے بعد جا کر سمجھ میں آیا، وہ کتنی پاگل ہے۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے خاک نہیں ہونے دے گی۔ اسے خود پر غصہ آیا، فارس وجدان پر بھی۔ اس نے انکار بھی کس مہارت سے کیا تھا، وہ اسے ایک دم سے بہت مشکل اور پیچیدہ سا لگنے لگا۔ شادی تو تم نے ویسے بھی کرنی ہے تو پھر مجھ سے کیوں نہیں؟ وہ اس کے آفس آئی تھی، بغیر اجازت اندر آ کر بڑے دھڑلے سے کہہ دیا۔ لیپ ٹاپ سکرین سے نظر اٹھائے وہ اسے دیکھتا رہا۔ میرا شادی کا اگلے 10-15 سالوں تک کوئی ارادہ نہیں، اس نے کہہ دیا۔ وہ ہنسی، یعنی اس کے بعد ارادہ بن سکتا ہے تو میں انتظار کر لیتی ہوں۔ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ 10-15 سالوں تک؟ بالکل، تم نے میری محبت کو کیا مذاق سمجھ رکھا ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور ادینہ زبیر کی دھڑکنیں تھم گئی۔ وہ کم ہی مسکراتا تھا اور جب مسکراتا تھا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تمہیں کوئی لڑکی میرے جتنا چاہ ہی نہیں سکتی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے مجھے کسی کی محبت کی چاہت ہے؟ وہ چپ ہوئی تھی اور وہ کال آنے پر فائل ہاتھ میں لیے اٹھ کر چلا گیا۔ تسلسل کے ساتھ اور کچھ دنوں کا وقفہ کر کے وہ پارک میں ضرور ملنے آ جاتی۔ اسے اس کے آفس اور جم کی ٹائمنگ، اس کے آنے جانے کے وقت کا پتہ ہوتا تھا۔ میرے ڈیڈ رشتے دیکھ رہے ہیں، کافی ویل آف فیملیز کے رشتے ہیں۔ دیٹس اے گڈ نیوز، آہستہ سے کہہ کر قدم اٹھاتا رہا۔ لیکن میں نے سب کو انکار کر دیا۔ کس لیے؟ شادی تو مجھے وہاں کرنی ہے جہاں میرا دل چاہے گا۔ جہاں تمہارا دل چاہے، وہاں تمہارے ڈیڈ نہ مانے تو؟ میرے ڈیڈ کم از کم اس معاملے میں مجھ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے، وہ آزاد خیال انسان ہے، اس نے کہہ دیا۔ وہ چپ رہا۔ ہفتے کی شب وہ اسے دوبارہ پارک میں ملی۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ میرے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ اسے بہت اندر تک دکھ پہنچا۔ وہ ایک بے انتہا حسین لڑکی فارس وجدان کے سامنے خود کو خاک ہوتا محسوس کرتی تھی۔ کیا مجھ میں کوئی ایک بھی ایسی خوبی نہیں جس کی بنا پر تم مجھے اپنا سکو؟ اس نے سوال کر کے اس پر خاموشی طاری کر دی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا۔ میں اپنی آنے والی زندگی کا تصور کرتی ہوں تو تمہارے بغیر مجھے سب اندھیرا لگتا ہے، بار بار تمہارے پیچھے آتی ہوں اور تم… اس کی آواز لمحے بھر کے لیے بھرا گئی تھی۔ ادینہ، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھ سے میری فرینڈز کہتی ہیں میں خوبصورتی کی بنا پر کچھ بھی حاصل کر سکتی ہوں، لیکن یہاں وہ غلط ہیں۔ بعض معاملات تو صرف دل کے ہوتے ہیں، باطن تک ظاہری حسن کوئی اثر نہیں کرتا۔ ہمیشہ وہی اٹھ کر چلا جاتا تھا، آج وہ چلی گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بینچ پر بیٹھا رہا۔ گھر پہنچ کر اس نے جمیلہ داؤد کو کال کی۔ وہ جس طرح ان سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا یہ بھی شیئر کر دی۔ پہلے تو وہ خوش ہوئی کہ زندگی میں پہلی بار وہ ان سے کسی لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ لڑکی کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو کچھ لمحوں تک وہ اپنے اندر ہی اپنے دل سے اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا، مگر اندر ایک مہیب سا سناٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھی ہے، مختصر جواب دیتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ صرف ٹھیک ہے؟ صرف اچھی ہے؟ انہوں نے کریدا۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں۔ وہ ایک دم سے مسکرائیں۔ پسند کرتے ہو اسے؟
مشکل سوال ہے، وہ اس وقت خود کو سمجھنے سے قاصر تھا، سو جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ تم نے انکار نہیں کیا، سو یہ خوش آئند بات ہے۔ وہ محسوس ہوئی، کیا وہ پسند کرتی ہے تمہیں؟ کہتی تو یہی ہے۔ مسز شیرازی کو ایک دم سے خوشگوار سی حیرت نے گھیرا تھا۔ فارس اتنی آسانی سے کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ بات اگر اعتراف تک پہنچ چکی تھی تو یقیناً دونوں میں بات چیت ہوئی ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پر کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ رشتے محبتوں سے بنتے ہیں۔ آئی ڈونٹ فیل اینی تھنگ ٹوارڈز ہر۔ میں اس کی طرف کچھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ اور کس نے کہا ایک اچھی اور خوشگوار زندگی کے لیے صرف محبت ضروری ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، عزت دینا، ضرورتوں کا خیال رکھنا، خوشی اور غمی میں ساتھ دینا، اس کے لیے وعدہ اور احساس ذمہ داری چاہیے ہوتی ہے۔ نکاح کیا ہوتا ہے فارس؟ ایک معاہدہ۔ کیا آپ یہ سب کریں گے؟ کیا تم یہ سب نہیں کر سکتے؟ اور یہ محبت، یہ رحم سے، انسیت سے، خیال رکھنے سے ہی تو دل میں اترتی ہے۔ وہ چپ بیٹھا رہا تھا، اندر ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ سب کروں اور محبت نہ کر سکوں تو؟ کیوں نہیں کر سکو گے؟ مجھے محبت کرنا آتی نہیں ہے ممی۔ جمیلہ داؤد اپنی جگہ تھم گئی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مجھے تو کسی پر بھروسہ کرنا بھی نہیں آتا، مجھے احساسات سمجھ میں نہیں آتے۔ مسز شیرازی کو بہت اندر تک تکلیف کا احساس ہوا۔ ابھی تو وہ محبت کا کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں شادی کے بعد اسے میں پسند نہ ہوں، میری عادات اچھی نہ لگے، میری شخصیت سے مسئلہ ہو۔ اس کے اندر اپنی زندگی کو لے کر جتنے خدشات تھے اس نے کہہ دیے۔ واٹ ایف اس کے اندر اپنی زندگی کو لے کر جتنے خدشات تھے اس نے کہہ دیے۔ وہ کچھ اذیت سے سنتی رہی۔ اسے فکر تھی ابھی وہ صرف اس کا ساتھ مانگ رہی ہے، ساتھ چاہ رہی ہے، وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس طرح کے احساسات نہیں رکھتا۔ اس بات سے ادینہ زبیر کو پرواہ نہیں ہے، لیکن بعد میں پرواہ ہوگی۔ اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولنا مشکل تھا۔ فارس، انہوں نے اسے ٹوک دیا۔ وہ بہت منفی سوچنے لگا تھا، وسوسوں میں گھرنے لگا تھا۔ آنے والی زندگی میں ایک ساتھی کے ساتھ اسے اپنی زندگی گھٹن زدہ سی لگ رہی تھی۔ اس کی کیفیت اور احساسات اس کی اپنی سمجھ سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ خود میں الجھا ہوا تھا، اندر ہی اندر اپنی ذات کی گروں میں پھنسا ہوا۔ جنہیں اپنے والدین کی محبت نہ ملے انہیں پھر دنیا کی ہر محبت پر شک رہتا ہے۔ جمیلہ داؤد اسے پریشانی سے دیکھ کر رہ گئی۔ ہر وہ تکلیف جو اس کے ماضی کا حصہ تھی وہ اب اس کے حال پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ سگے رشتوں کی نفرتوں نے محبت پر سے اس کا یقین اٹھا دیا تھا، اس کے اندر خوف بٹھا دیا تھا، اور انہیں یہ سوچ کر دکھ ہو رہا تھا، بہت زیادہ دکھ۔